अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि टाइम हो चुका है तो हम अपनी ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज मेरे को होस्ट जो है वो शुजातुल्लाह खान भाई होंगे। आज डॉक्टर फरूक जमील भाई जो है वो इस वक्त जो है उनके घर एक इफ्तार है, तो इस वजह से वो इफ्तार को होस्ट करने में मसरूफ हैं। वो सुन तो रहे हैं हमारे साथ, लेकिन जो है वो जैसे ही शुजातुल्लाह भाई हमारे साथ आएंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे। हम इसको बहरहाल शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला का फिर भाई मैं सलाम भी कर सकता हूँ अगर आप कहें तो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फरूक भाई खैरियत से हैं? जी, तमाम तमाम पॉडकास्ट पे तमाम लोगों को खुशामदीद। तो शामिल। मेरी तरफ से आज थोड़ा सा माजरत है, क्योंकि यहाँ एक अफ्तार का इंतजाम हमने किया हुआ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। जी 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 तो आज इंशाल्लाह कल मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। शोएब भाई और शुजा भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। जी जी तो प्लीज़ कैरी ऑन शोएब भाई, इंशाल्लाह। जी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। तो शायद भी आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जो है वो अल्लाह ताला ने 10वां रोजा रखने की भी तौफीक अता फरमाई। आपकी आवाज शायद भी नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं जी जी। अब जी तजुर्बा होता बिल्कुल, है ना, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला हमें जितना मुस्तफीद शुक्र कर अदा रहे करेंगे। हैं बाबरकत नेमत से। अच्छा, आज की जो पॉडकास्ट है उसके अंदर जो है ना हमारा 10वां पारा जो है वो उसके कुछ नुकात को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला ना। 10वें पारे के अंदर सूरत अल-अनफाल भी है और सूरत तौबा भी है। तो सूरत अल-अनफाल हमने कल शुरू कर दी थी, लेकिन हमने सूरत अल-अनफाल का एक बहुत अहम डिस्कशन नहीं किया था। वो था गज़वा बदर का ना। हम्म। गज़वा बदर बुनियादी तौर पे एक लड़ाई है। एक चीज जो जहन में आती है एक फर्द के, वो ये आती है कि आखिर ये लड़ाई ये क्यों करते हैं हम ना। आखिर लड़ाई क्यों? क्या मोहब्बत से अपने मसले हम हल नहीं कर सकते क्या, प्यार और मोहब्बत से? हम्म। तो बात असल में ये कि बात दफा हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो है वो लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते ना। तो ये होता है बात दफा ना। मसलन जी हाँ, एक बिल्कुल। आदमी है, वो उसने जो है वो किसी आदमी को कत्ल कर दिया। तो अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई तुमने ये क्यों किया। अगर आपने जो है उसको सजा नहीं दी तो मुस्तकबिल में दूसरे को भी कत्ल करेगा और लोगों को शय मिल जाएगी कि हम भी दूसरों को कत्ल करना शुरू कर दें। तो बाज दफा क्या करना पड़ता है, जुल्म को रोकने के लिए जो है वो जालिमों को सजा देनी पड़ती है। अगर वो नहीं दी जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसी तरह एक जालिम को रोकने के लिए अगर ये मामला है तो बहुत सारे जालिम अगर इकट्ठे हो जाएं और बहुत ताकतवर हो जाए तो उनसे क्या, उनको हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो लड़ाई कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लड़ाई एक नेसेसरी ईवल है। यानी कि एक ऐसी चीज है जिसको जो है वो करना पड़ता है अगर जो है वो जालिमों को से मजलूमों को, जालिम अगर आ जाए उनको जो है उनसे निजात हासिल की जाए और मजलूमों को सुकून फराहम किया जाए। तो मगर इस्लाम के अंदर लड़ाई, इस तरह की लड़ाई जिसके अंदर बातिल से लड़ाई होती है, ये बहुत बड़ी नेकी है। और बाज दफा तो ये फर्ज बन जाती है, जिस तरह नमाज फर्ज है इस तरह बातिल के खिलाफ लड़ाई भी, ईवल के खिलाफ लड़ाई भी जो है वो फर्ज बन जाती है। तो गज़वा जी, बदर एक ऐसी ही लड़ाई है। गज़वा बदर के अंदर मुसल पता है आपको क्या हुआ था? 313 मुसलमान थे, सिर्फ 313। 300। बताइए कितनी कम तादाद थी, और शायद उस दूसरी तरफ गालिबन 1000 के करीब शायद थे। और कुफार 1000 की तादाद में कुफार थे। अच्छा, अब हाँ। 1000 कुफार थे और मुसलमानों की तादाद इतनी कम थी, उनमें भी बहुत सारे छोटे नौमर सहाबा थे। अब जी मसला जी। है कि नौमर सहाबा की इतनी, या यंग सहाबा, जैसे आप लोग स्कूल गोइंग आप में से अक्सर, उनकी ख्वाहिश थी कि जो है वो लड़ें। तो जो है वो शामिल हो जाते थे। फिर जब जो है वो मुआयना हो जाता, इंस्पेक्शन होता तो साइड पे हो जाते थे कि किसी तरह एक ऐसा ना हो कि हमें निकाल दिया जाए। इनमें से एक सहाबी हैं जिनका नाम जो है वो क्या है, एक ऐसे सहाबी हैं जिनका नाम है साद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई थे वो। तो वो जो है उन्होंने भी ऐसे ही किया कि जो है वो किसी ना किसी तरह जंग के अंदर शामिल हो जाए। अच्छा, लड़ाई जब शुरू हुई तो जो है वो उससे पहले जो है वो बहुत बड़ा इशू ये था कि इतने बड़े लश्कर से लड़ाई कैसे हो। मुहाजिरीन तो बिल्कुल रेडी थे उस लड़ाई के लिए, लेकिन अंसार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो राय तलब की, क्या किया जाए। उस मौके पर दो जबरदस्त किस्म की राय आई। एक तो हज़रत साद बिन उबादा की आई। उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा कि जो है ना, अगर आप हमें समंदर में भी लेकर चले जाएंगे ना और समंदर में हमें गिरा देंगे तो हम कोई सवाल नहीं करेंगे, हम समंदर में भी गिर जाएंगे, ताकि हमारा एक शख्स भी बाकी नहीं रहे, हम समंदर में भी गिर जाएंगे। या रसूलुल्लाह आप हुक्म तो दें, हम लड़ेंगे। सुभान अल्लाह, और फिर सुभान अल्लाह। एक हजरत मिक़दाद बिन असवद थे, वो भी एक अंसारी सहाबी। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं है कि जो है वो, उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़े। हाँ। हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह आपके साथ देंगे और जो है आपके साथ लड़ेंगे। रसूल वसल्लम इन जवाब से इतने खुश हुए, आपका चेहरा जो है वो खुशी के मारे सुर्ख हो गया। उसके बाद मुसलमान निकले लड़ाई के लिए। तो जो है मैंने आपके सामने रखा था ना, उमैर बिन अबी वकास, छोटे से हम्म। साथी थे, स्कूल गोइंग आज के दौर के हिसाब से समझ लें, लेकिन वो जी। लड़ने के हवाले से इतने इंटरेस्टेड थे कि जो है वो छुपते फिरते थे कहीं इंस्पेक्शन में उनको निकाल ना दिया जाए। अच्छा, लड़ाई अपने उरूज पर गई तो उस वक्त जो है सूरत हाल ये बनी कि
कुफार का लीडर कौन था? अबू जहल था। और अबू जहल अगर गिर जाता, उसको मार दिया था, तो जो है मुसलमानों को सुकून मिल जाता और मुसलमान कह सकते थे कि जो है वो बहुत बड़े जो है वो टारगेट को हिट कर दिया है, और कुफार के दिल जो है वो बैठ जाते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे, बड़े मशहूर सहाबी है ना, आपने सुना होगा उनका नाम। जी हज़रत जी जी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि उन्होंने दाएं और बाएं जानिब देखा, तो उन्होंने देखा कि दो लड़के उनके साथ जो है वो मौजूद हैं, कोई बहुत बड़े ताकतवर किस्म के मर्द मैन नहीं थे। एक साइड पे देखा तो एक का नाम था मुआज, मुआज बिन अमर बिन जमू, और एक साइड पे देखा तो नाम था मुआज बिन अफरा, जिनको मुआविज भी कहा जाता है, इनके भाई को मुआविज कहा जाता है। इन दोनों ने कहा, चचा हमें ये बताइए कि अबू जहल कौन है? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अबू जहल से तुम्हें क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि अबू जहल ने हमारे रसूल की जो है गुस्ताखी की है, हम जो है वो या तो आज हम रहेंगे या अबू जहल रहेगा, आप हमें बताएं तो सही वो है कौन। तो उसी वक्त अबू जहल जो है वो सामने निगाहों के नजर आया, कहीं टहलते हुए, उस वक्त अपनी कमांड कर रहा था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, वो देखो तुम्हें दूर नजर आ रहा है ना वो शख्स, वो जो है वो अबू जहल है। अब अबू जहल कुफार के नरगे में था। ये लड़के जो है वो अंदर घुसते चले गए, यहां तक कि वो बिल्कुल अबू जहल के करीब आ गए। एक ने अबू जहल के घोड़े पर जर्ब लगाई, एक ने अबू जहल के पांव पे जर्ब लगाई। कद तो छोटा था लोगों का। मुसलमानों के पास उस जंग के अंदर कुल 70 ऊंट थे और 2 घोड़े थे। तो हज़रत मुआज़ वाह। अल-मुआविज के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो किसी ना किसी तरह इन दोनों ने मिलकर जो है अबू जहल को गिरा दिया। हज़रत इकरमा जो सब मोमिन नहीं हुए थे, वो अबू जहल के बेटे थे, उन्होंने देखा, ओए मेरे बाप को गिराया है। तो उन्होंने जो है वो मुआज़ बिन अमर बिन जमू के हाथ पर वार किया। उनका एक हाथ जो है वो लगी तलवार और लटक गया, डेंगल करने लगा, यूं लटका हुआ था। फिर भी जो है मुआज़ बिन अमर बिन जमू और हज़रत मुआज़ बिन अफरा ने हमला किया, यहाँ तक मुआविज भी आ गए, और हज़रत मुआविज ने बिलाखिर फैसला कुन वार किया, और अबू जहल जो है मारा गया। तो अबू जहल जो तारीख का इतना बदतरीन दुश्मन है, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का फिरौन कहा है, उसको किसी और ने नहीं, चंद लड़कों ने जो है वो मारा। तो यानी ये इतनी इतनी हमारे लिए जुर्रत और बहुत, हिम्मत आ गई भाई, इन नौजवानों में इतनी जुर्रत और हिम्मत आ गई माशाल्लाह। नौजवानों में जुर्रत और हिम्मत आई। और हज़रत मास का हाल ये देखें कि जब हाथ लटका हुआ था तो बेचारे लड़े जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि हाथ कैसे मैं लड़ नहीं पा रहा, तो उन्होंने अपने उंगलियों को जो है वो पाँव में दबाया और हाथ को खींचा, जैसे वो अल्लाह खींचा, हाथ अलग हो गया। और जो है वो अल्लाह। इस कैफियत में उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना। इतने बहादुर हज़रत मुआज़ जो थे वो थे। और ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद भी वो खिलाफत राशिदा के दौर में भी जो है वो जिंदा रहे। तो ये मुसलमानों की कैफियत थी, ये नौजवानों की, कि जिन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर जो है वो मुसलमानों की फतह में बहुत अहम किरदार अदा किया। अच्छा, इसके बाद जो है ना, वो जब अल्लाह ताला ने तरबियत के तौर पर अपनी बातें गुफ्तगू की सूरत अल-अनफाल में नाजिल फरमाई, तो अल्लाह ताला ने बताया कि देखो तादाद बहुत बड़ा इशू नहीं है, तादाद बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे नजदीक अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो, तो अगर तुम 200 हो तो तुम 2000 पर गालिब आओगे, 1000 हो तो जो है वो 10,000 पर गालिब आओगे, 200 तो 20,000 पे गालिब आओगे। यानी कि आपको बताया गया कि जो है वो ये इशू नहीं है कि जो है तुम्हारी तादाद कम है तो मसला होगा। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कमजोरी है तो तुम्हारी क्या कैफियत होगी? तुम जो है वो 1000 होगे तो तुम 2000 पर गालिब आओगे, यानी 1:2। 1000 हो। अच्छा शोएब भाई, आपकी इस बात से मुझे, यहाँ बच्चे हमारे पढ़ने वाले भी बैठे हुए हैं, हाँ। फिजिक्स का, आप भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, पीएचडी है, फिजिक्स का वो एक है ना, एक तो एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है, जी जी यानी 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 2, एक्सपोनेंशियली जो चीजें एक्सपैंड होती हैं, रिपल जी इफेक्ट जो होता है, जी यानी जी ये नहीं हो रहा कि दुगना हो रहा है। यानी इससे ये बात भी सामने आती है कि ईमान की ताकत अगर गालिब आ जाए तो दुनियावी तकालीफ आपको हिच लगती है। यानी बिल्कुल सही बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने बताया कि जो है वो तुम अगर ईमान हो और तुम अल्लाह के नबी की इताअत कर रहे होगे तो तुम एक होगे तो तुम 2 काफिरों को हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर सही ईमान होगा तो 1 और 10 का रेशो भी काम आ जाएगा। तो अभी ग़ज़वा बदर में हम देख रहे हैं कि 313 और 1000, यानी कि 1:3 का रेशो बन रहा है, 1 और 3 पॉइंट समथिंग ना। और मुसलमानों ने फतह हासिल की, जबकि उनके पास जो है वो ऊंट भी ज्यादा थे, घोड़े भी ज्यादा थे। यहाँ सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे। तो ये यौम फुरकान कहलाता है। 17 रमजान को हम इंशाअल्लाह ताला इस दिन को मनाते हैं, यौम फुरकान, हक और बातिल को फर्क करने वाला। तो सूरत अल-अनफाल में यही डिस्कशन थे ग़ज़वा बदर के, जो हमें करने थे। उसके बाद जो है वो सूरत तौबा शुरू हो जाती है, और सूरत तौबा के अंदर जो है वो बहुत सारे नुकात हैं जो कि जो है वो ज़ेर बहस आने चाहिए, जिसमें जो है वो ग़ज़वा तबूक भी है। शुजात भाई, अगर ग़ज़वा तबूक के हवाले से आप हमें कुछ बताएं कि क्या क्या जी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटी सी तवज्जो ये भी दिलाना चाहूंगा कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने जिस तरह से मुरत्तब किया, सुभान अल्लाह, मोती की तरह पिरे हुई है सारी चीज। जी अब बिल्कुल। इसी तसलसल में शोएब भाई, जो आपने बात की ग़ज़वा बदर के हवाले से, अब आगे जो आयात आ रही हैं
اس میں وہ غزوہ تبوک کا سارا پورا واقعہ ہے. اس میں جیسے ایک آیت اگر ہم اس میں سے لے لیں، آیت نمبر 16 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں. یعنی اس کی مثال میں بچوں کو یہ دیا کرتا ہوں کہ اے لیولز او لیولز کے امتحان ہو رہے ہیں بچوں کے. تو ابھی کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی تمہارا کس چیز کا پیپر ہے؟ ان کا جی فزکس کا ہے. میں نے کہا اچھا تم میتھ پڑھ لو اگر تو وہ ہنسنے لگا کہ اللہ کا انکل کیسی بات کر رہے ہیں، فزکس کا پیپر ہے. تو اگر ہم یعنی جس چیز کی تیاری ہمیں کرنی ہے اس میں اگر ہم محنت نہیں ڈالیں گے، مشقت نہیں ڈالیں گے، جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ بغیر محنت کے نہیں آتی، کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت ایسی، اللہ نے تو دنیا ہی سجائی ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. تو یہ جو بات ساری آپ نے کی ہے ابھی، آپ دیکھیں کتنی دشواریاں ہیں، نوجوان لڑ پڑے، ساز و سامان نہیں ہے جنگ کا. وہی کیفیت ہے اب جو ہے. اب ہم غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی اپیل آئی ہے. تو دیکھیں یوم فرقان ہم نے غزوہ بدر کو کہا، لیکن مومنوں کی جو تطہیر کا عمل ہے اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ کرتے رہتے ہیں. غزوہ تبوک پہ ایسے مواقع آئے کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کی دل میں آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، لیکن وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ویلڈ ریزن، کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی پہ کہ تمہارے وہ بھائی جو عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اس میدان جنگ کے ہر ایونٹ میں تمہارے ساتھ تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرپرست کر. لیکن اسی میں ایک اور بات بھی آئی، اور وہ یہ آئی کہ کہیں مجھے اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین اپنی کمتر نہ ہو جائے، بیوی بچوں سے، مال اسباب سے، کاروبار سے. میں اگر کاروبار میں گیا تو میرا تو جو ہے کاروبار ماند پڑ جائے گا، یا مجھے بیوی بچے زیادہ عزیز ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب ہمیں یہ دونوں نظارے ہمیں نظر آتے ہیں غزوہ میں کہ جو نہیں گئے اس کے باوجود اللہ نے ان کی پذیرائی کی، ان کو اجر دیا. اور جو جا سکتے تھے نہیں گئے، اور جھوٹ آ کے کچھ لوگوں نے کہا، اور کچھ لوگ واقعی نہیں گئے، مسلمان تھے لیکن نہیں جا سکے تھے. تو اس لیے یہاں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج کی دنیا، یعنی یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، آج کی دنیا میں ہمارے لیے ہدایت یہی ہے، آخری بات یہی ہے، آخری حدیث وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی. تو آج بھی ہمارے لیے یہ اسی طرح، یعنی میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں، مولانا شیخ القرآن عبد الرؤف صاحب، شیخ بھائی آپ بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے یعنی یہ بات مجھے سکھائی تھی کہ بیٹا یہ جو یا ایھا الذین آمنوا جب آئے نا تو اپنا نام لگا لیا کرو. تو اب یہ کتاب مجھ سے کہہ رہی ہے، یہ واقعہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم غزوہ حنین اور غزوہ بدر اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ میرے لیے بھی ہے. اب ایسے حالات اگر مجھے پیش آئیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے استقامت دکھانی چاہیے. مجھے جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرنی چاہیے کہ عمر فاروق سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ گفتگو ہو رہی ہے تو مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ مجھے آپ ساری دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے. تو آپ سوچیں کہ اشد فی امر اللہ کا ان کو خطاب ملا تھا کہ اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں شدید تر تھے. وہ کہہ رہے کہ میری جان سے زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں ابھی تمہارا ایمان مکمل ہے. یعنی سوچیے کیا ہستی ہیں تھے وہ. پھر انہوں نے توقف کیا اور جو ہے اپنے دل کو اس پہ راضی کیا اور ان کا ہاں اب جو ہے میں میری جان سے بھی زیادہ آباد. تو ان کا ایمان مکمل ہوا. ہم جو ہے مصلحتوں میں پھنس جاتے ہیں یہاں پہ. اور پھر وہ اچھا حدیث اس میں شہزاد بھائی تھوڑا سا میں یعنی کہ غزوہ تبوک کے اندر جو صورتحال تھی، دنیا کی سب سے سپر پاور سے لڑائی تھی نا، روم سے لڑائی. اور مسلمانوں کے پاس پیسے وغیرہ بہت کم حالات میں جو تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی کہ بھائی پیسہ چاہیے، لڑائی کے لیے جانا ہے، بہت بڑی طاقت سے لڑائی ہے، تو لوگوں نے اپنی جو ہے وہ بہترین جو ہے آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، اور جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے گھر کا پورا سامان پیش کیا. اور جو ہے وہ ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے پوری رات یہودی کے گھر میں کام کیا، اور جو تھوڑی بہت کھجوریں ملی تو کھجوریں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر ڈال دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو پورے فنڈ کے اندر جو چیزیں آئی تھیں ان کے آگے بکھیر دی. اور اس پر منافقین نے کیا مذاق اڑایا، کیا منافقین کہتے تھے، یہ چلے روم سے لڑنے ان کھجوروں کے ساتھ، ہو گئی لڑائی، ایسے مذاق اڑتے تھے. لیکن یہ دل کی کیفیت ہے. آپ نے بتایا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سب سے زیادہ کیفیت ہو، پھر
یہی بندہ کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہو وہ جو ہے وہ لے کر آ جائے, اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, انتہائی زیادہ پسند عزیز رکھتے ہیں. معذرت میں نے آپ کی بات کاٹ دی, اس میں نے کہا کہ وہ نہیں, اچھا رہا, آپ نے اچھا اضافہ کیا, بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں یہی صورتحال آج بھی, دیکھیں ہمیں وہی میرے جو استاد تھے مجھے سکھاتے تھے کہ بیٹا قرآن کو لنک کرو اپنی زندگی سے. آج کی سپر پاورز کیا ہیں شعیب بھائی؟ آج کی سپر پاورز بھی تو ہے نا. آج بھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. ہم نے یہ سارے الفاظ ماضی میں سنے ہیں کہ جی تورا پورا بنا دیں گے اور ان سے نہیں لڑا جا سکتا, اور وہ تو ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ بن جاتا ہے, ہماری نئی نسل اس وقت ہمارے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں. یعنی کہاں تو یہ کیفیت ہے ہمارے اسلاف کی کہ 313,000 سے جیت رہے ہیں, اور کہاں یہ ہے کہ آج اللہ نے 57 اسلامی ملک ہمیں دیے ہیں, بہترین جو ہے نیچرل ریسورسز ہمارے پاس ہے, دولت ہمارے پاس ہے, اور ہم آج پھر بھی مغلوب ہیں. تو مغلوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ پیمانہ چھوڑ دیا. اب تھوڑی سی بات اگر ہم آگے بڑھائیں اس میں شعیب بھائی, تو یہ بھی بات آتی ہے کہ اچھا پھر وہ چیز کیسے حاصل ہو, وہ تقویٰ میرے اندر کیسے آئے, وہ بات کیسے آئے. آج کا اسٹوڈنٹ, آج کا بچہ, آج کا مسلمان, آج کی مومن عورت, مومن مرد, وہ کیا کریں؟ تو دیکھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کرنا. دیکھیں یہ صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا. میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں میرے باس تھے, وہ سعودی گیزٹ میں لکھا کرتے تھے. انہوں نے سعودی گیزٹ میں ایک آرٹیکل لکھا, everybody wants to go to Jannah but nobody wants to die. تو یعنی جنت کی خواہش ہمیں ضرور ہے لیکن ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا, یہ حدیث بھی, اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اللہ سے اپنا تعلق بہتر کریں نمازوں میں, قرآن میں. اور پھر یہ ہے کہ جو تعلق باللہ ہمارا بہتر ہوگا, پھر سب سے اہم بات جو ہے نا وہ معاملات ہیں. کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے. آج بھی ہم نے کسی سے وعدہ کیا, ہم نے کسی سے ادھار لیا, میں تمہیں 2 مہینے بعد دوں گا, پھر ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں. نیت نہیں. ہم نے دفتر میں عہد کیا ہوا ہے کہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے, ہم جو ہے جلدی نکل آتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں, کارڈ سوائپ کر کے کہیں گھومنے چلے گئے. یہ سارے یعنی چھوٹے بڑے عہد ہیں. کچھ عہد لکھے ہوئے جو دفتری یا کاروباری ہوتے ہیں, کچھ عہد ہیں جو ان ریٹن ہے. بیوی بچوں کا کوئی عہد لکھا ہوا نہیں ہے کہ باپ نے کہیں لکھا نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کرے گا, تربیت کرے گا. اور بہت سارے عہد, صلہ رحمی اس میں آ جاتا ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے پرومسز ہم نے اللہ سے کیے ہیں یہ کریں, تو یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوں گی کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, نبی کی بتائی ہوئی جو سیرت ہے ہمارے پاس, اس کے مطابق ہم چلیں, اور ہم جو ہے اپنا وہ جو ہے اپنا جو ہے جو جگہ ہے وہ ایسی بنائیں دنیا میں کہ ہم ممیز ہوں, پہچانے جائیں کہ ہاں ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. ہم بہت سارے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, ہم مساجد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, پیسے دے رہے ہوتے ہیں, مدرسوں کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بڑے اہم معاملات ہیں ہم ان میں, میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جس شد و مت سے نماز کے لیے امپیریٹیولی کہا گیا ہے قرآن میں کہ نماز قائم کرو, اسی شد و مت سے یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ غیبت نہ کرو, یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اپنے عہد پورے کرو, ہم وہ بھول جاتے ہیں. یہ بھی تو کہا گیا ہے رشوت نہ لو, یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ سود نہ کھاؤ. آج ہمارا ملک پورا سود میں پڑا ہوا ہے, پوری اسلام. تو یہ ساری اسی تسلسل میں آتی ہیں. تو پھر استقامت ہمیں چاہیے. استقامت کیا ہے کہ میرا جتنا مرضی نقصان ہو جائے میں نے حق نہیں چھوڑا, اور میرا جتنا مرضی جو ہے کیا کہتے ہیں فائدہ ہو جائے میں نے غلط کام نہیں کیا, میں نے جھوٹ نہیں بول رہا. جھوٹ بول کے میں چند سمنن قلیلہ کا قرآن میں لفظ آتا ہے کہ یہ بیچ دیتے ہیں چھوٹے سے فائدے کے. اسٹرانگ اگر بلیف ہوگا, وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج بھی اللہ وہی ہے جو غزوہ بدر میں, آج بھی اللہ کی سنت وہی ہے جو غزوہ بدر کے موقع پہ. اللہ اپنی سنت نہیں بدلا کر رہا, اللہ اپنے قوانین نہیں بدلا کرتا. اگر آج فرشتے میری اور آپ کی کیفیت یہ ہو جائے نا شعیب بھائی, ہم مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو جائے, تو واللہ فرشتے آج بھی آئیں گے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ہمارا بلیف چاہیے. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پھر یہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں نا اور زندگی کے ہیں, ہم دیکھیں ہم اسپورٹس بھی کرتے ہیں, ہم پالیٹکس بھی کرتے ہیں, ہم بزنس بھی کرتے ہیں, ایون ہم یہ پروگرام کرتے ہیں چھوٹے بڑے, ہم سوشل ایونٹس کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں. اب میرا ایک سوشل میڈیا پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میرا ایک ہے, میں کسی بات کو جو ہے میں فیور کرتا ہوں, میں کسی اپنے لیڈر کو فیور کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے اس لیڈر کو فیور کرنے میں اس سب سے بڑے لیڈر کی تعلیمات کو جو ہے ہم پس پوچھ ڈال دیتے ہیں, جو ہم سب کا لیڈر ہے, جو داعی اعظم ہے. اس نے کہا کہ حق کا ساتھ دینا ہے چاہے تمہارے سگے بھائی پہ ہی کیوں نہ ضرب پڑے.
ہم یہ بھول جاتے ہیں. اس نے کہا کہ باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہے تمہارا جتنا ہی بڑا فائدہ ہو. ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ تعصب میں ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب شامل ہے. اس میں نیوز اینکرز بھی ہیں, چینلز بھی ہیں, عوام الناس بھی ہے. اگر میں کوئی وی لاگ کر رہا ہوں تو وہ بھی آ جاتا ہے. ہم حق کی بات ہمیں کرنی چاہیے. حق کی بات ہم سوشل میڈیا پہ ہم چاہے جو کام بھی کر رہے ہیں کریں. ہمیں سارے ٹولز اور ہتھیار جو ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی اور اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے. بالکل اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ راہ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ دیکھیں وہ ہمارے سامنے اور بہت سارے واقعات آتے ہیں. تو ہم چاہے جو بھی معاملہ کریں, ہمارے یہاں جو ہے ہم مثال کے طور پہ اپنے کچھ گروپس ہوتے ہیں, کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں, کچھ ادارے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اس ادارے کا سربراہ ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ تمام اہلیت اور صلاحیت ہے یا صحیح. وہ. اور سب سے بنیادی چیز جو ہے, چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو, کسی تنظیم کا سربراہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اندر وہ صلاحیت ہے, خوف ہے اللہ کا, اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر یقیناً جو ہے ہم جو ہے اللہ کیا سرخروئی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. تو یہ صحیح. اور چند باتیں تھیں. پھر یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے, خدمت کے کام کرنے چاہیے. جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی پرسوں درسوں ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی, ایسی پروگرام ہو رہا تھا قرآن کے حوالے سے. تو میں نے کہا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کریں اگر ابھی ہم یہاں درس قرآن کر رہے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر برابر والے فلیٹ میں ہمارے آگ لگ جائے تو کیا ہم یہ کنٹینیو کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو ترجیحات کا تعین کرنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے زندگیوں میں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس کے نبی نے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں غزوہ تبوک کے حوالے سے. اور آپ اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں شعیب جی بھائی. بالکل بالکل. بس اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تو 30,000 مسلمان بنے, وہ گئے تبوک. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا کہ قیصر جو ہے وہ اپنی فوج نہیں لایا جی اور مسلمان واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو ہے وہ جنگ تو نہیں ہو پائی, لیکن مسلمانوں کا روب جو ہے پورے عرب میں ڈال دیا کہ مسلمان اب اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی سپر پاور سے بھی لڑائی اور پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں نا. مسلمانوں کی فسٹ اب بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. اچھا مگر اب ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں نا, مسلمانوں کو اللہ نے جو ہے وہ مکہ میں فتح عطا فرمائی. یہ جو ہے وہ 20 رمضان کو ہم فتح مکہ کا دن مناتے ہیں نا. تو 20 رمضان کو جب ہم فتح مکہ کا دن مناتے ہیں تو جیسی فتح مکہ ہوئی تو اس کے 20 دن بعد ایک اور مارکا ہوا 10 شوال کو, یعنی کہ یکم شوال کو عید ہوتی ہے نا, 10 جی جی. شوال کو ایک مارکا ہوا جس کو کہتے ہیں غزوہ حنین. تو ہوں. غزوہ حنین کے اندر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد تھی 10,000. پھر مکہ کے لوگ بھی ایمان لیا تو ان میں سے 2,000 اور شامل ہو گئے. تو غزوہ حنین کے مارکے میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000. 12,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا. بالکل. مسلمانوں نے اس لشکر کو دیکھا تو مسلمانوں نے کہا آج, پہلے ہم اتنے کمزور تھے تو اس وقت ہم کبھی شکست نہیں کھائی, تو آج تو ہم 12,000 ہیں, آج ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, آج ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ کے بجائے کس پہ توکل آ گیا, اپنی بالو تعداد, اسباب. اپنے اسباب پر. اب چلے یہ لوگ, لیکن جو ہے وہ حوازن اور ثقیف کے قبائل جو تھے وہ بہت اچھی طرح ریڈی تھے. انہوں نے جو حملہ کیا, پہلا حملہ, اس میں ایسا حملہ تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے, اور جب قدم اکھڑے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ ان کے ساتھ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے تھے میں نبی ہوں اور جو ہے وہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کفار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لڑنے کے لیے, اور مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہیں. پھر بمشکل جو ہے مسلمان اکٹھے ہوئے اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. لیکن جو کہنے والی بات یہ ہے, ابھی ہم نے سورۃ الانفال میں کیا پڑھا کہ اگر تم ایک ہوگے تو دو پہ کم از کم ایمان, اگر کچھ ایمان میں تو دو پہ بھاری ہوگے. لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی, لیکن مسلمانوں کو ابتدائی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم کبھی بھی اپنی تعداد پر, اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرو, یہ چیزیں تمہیں رکھنی چاہیے, لیکن بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. یہ جو ہے وہ غزوہ حنین کا سبق تھا ہمارے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سورۃ التوبہ کے اندر کچھ اور معاملات بھی ہیں, ہجرت کا ہے. جی جی, ہجرت کا معاملہ. جی ہجرت کے معاملے میں کیا ڈسکشن ہے اس میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اور وہ گئے تو ایک تو یہ بات بھی آتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو عام راستہ تھا, معروف راستہ تھا, اس سے انہوں نے ہجرت نہیں کی کیونکہ ظاہر خطرہ تھا. تو پھر ایک دوسرا ایک دشوار گزار راستہ تھا جس کے گئے, اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یار غار, جو ان کے عزیز تر یار تھے, دوست تھے, وہ ان کے ساتھ تھے. اب وہ ایک ایسا غار سور ہے جو آج بھی ہم چڑھنا چاہیں تو نہیں چڑھ پاتے ہیں, وہ ایسی جگہ پہ تھا, بہت اونچا ہے. میں گیا اور میرے ساتھ میری والدہ تھی, لیکن لوگوں نے بتایا کہ نہیں آپ والدہ کے ساتھ نہیں جا سکتے ادھر, بلکہ اکیلے جانا بھی مشکل. بہرحال تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کی آپ بات کر رہے تھے, تو اب جب ہوا تو وہ دو جا رہے ہیں,
اب وہ قرآن میں اسی سورہ توبہ میں ذکر آیا ہے کہ وہ ان میں سے 2 میں سے کا وہ ایک تھا، یعنی وہ بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بالکل ایک غار میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو نظر آیا کہ جی وہ چھپ کے کہ وہ بالکل پہنچ گئے، منہ پہ پہنچ گئے ہیں غار کے منہ، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ تو بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں توکل کی اگر وہ کیفیت ہو کہ جو مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون سے بچانے کے لیے دریا بھی پھاڑ دیتے، اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے دیتے ہیں کہ ابراہیم کو نہ جلائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مکڑی کو حکم دے دیتے ہیں کہ غار کے اوپر جالا بنا دے، اور کبوتری جو ہے وہ گھونسلہ بنا دیتی ہے اور انڈے دے۔ تو جب اللہ پہ توکل، یعنی کہا علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ توکل تو ہے ہی وہی کہ جب آپ کی ساری امیدیں، سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں، توکل تو ہے ہی وہی، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پہ پھر دیکھیں وہ سب آئے اور آ کے وہاں سے واپس چلے گئے منہ سے، کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں ان کے غار کے اندر جو واقعہ ہوا کہ وہ سوراخ تھے، پھر صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنا ایک پیر کا انگوٹھا رکھ لیا جہاں سانپ نے ڈس بھی لیا تھا، اس سے ان کے آنسو مبارک بھی گرے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو میں نے سب کا اس دنیا میں جو ہے معاملہ برابر کر دیا ہے سوائے ابوبکر، وہ ان کے ماشاءاللہ معاملات تھے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، وہی والی بات کہ پہلے ہمیں توکل تدبیر بھی کرنی ہے، یعنی یہ بھی نہیں کرنا اس کے اگر برعکس میں آپ کو وہ حدیث یاد دلاؤں شعیب بھائی کہ وہ ایک نیا نیا مسلمان ہوا بدھو اور اس نے اونٹ باہر چھوڑا اور آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کو باندھ دو، اور کہا میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تدبیر کرو پھر توکل کرو، دیکھیے دونوں کی ترتیب ہے اصل میں، لیکن اگر غرہ ہو جائے جیسے کہ ابھی آپ نے بتائی بیان کی بات، تو وہ پھر ظاہر ہے اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ کبریائی جو ہے اور طاقت اور قدرت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ ہمیں اور آپ نماز جو پڑھ لیتے ہیں، روزہ جو رکھ لیتے ہیں، چھوٹے موٹے کچھ نیکی کے کام کر لیتے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم وہ نہیں کر سکتے، تو اس پہ بھی غرہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے یا اللہ اس کو توفیق دے، اللہ کی توفیق ہو۔ بالکل 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 بالکل۔ ویسے واقع ہجرت جو ہے وہ انسان کو بالکل اللہ کا توکل سکھاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے توکل پہ نکلے، اور دشمن بالکل سر پہ بھی پہنچ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں نا۔ اچھا کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے نا تو اس وقت ہم اپنی پرفارمنس دکھائیں گے، پھر دیکھنا ہماری پرفارمنس کو۔ تو یہ سورۃ توبہ کے اندر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ 2 باتیں کر رہے ہیں، اگر فضل سے نوازا تو ہم صالح بن کریں گے اور خیرات کریں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے، بخل پر اتر آئے۔ اب آپ بتائیے کہ اصل میں جو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جو ریسورسز ابھی موجود ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک تو یہ سوال ہے۔ اور جو ہے وہ اگر وہ یہاں پر نہیں کر رہے تو جب زیادہ ریسورسز آئیں گی تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، اس وقت بھی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق جو لفظ ہے وہ ہے شاکر نہیں ہے، شکر نہ کرنے والے۔ یہ شکر کے تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ دے تو اس میں سے بندہ خرچ کرے۔ جی فیض کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس ایک آخری بات کر کے خاصی ایک منٹ رہ گیا تو ہاں بس میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ریسورسز میں جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ مال اور اسباب کی بات ہوگی، حالانکہ ریسورسز میں تو بہت کچھ آتا ہے، آپ کی صلاحیتیں آتی ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو وقف کر دیتے ہیں دین کے لیے، آپ جو ہیں آپ کی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، قلم کی صلاحیت دی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک تو یہ، اور آخری بات یہ اس میں شعیب بھائی وہ یہ کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے نا، اگر آپ کی نیت خالص، میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ میں جب سعودی والدہ میری بڑی خواہش کرتی تھی، میں سعودی عرب میں پاکستان میں تھا، مناسب سے نوکری کرتا تھا، امی ٹی وی پہ دیکھتی تھی خانہ کعبہ، تو امی کہتی تھی کہ پتہ نہیں ہمیں یہاں جانا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، تو میں امی کو ایک جواب دیا کرتا تھا، میں کہتا تھا امی مکہ جانے کے لیے نا پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری یہاں نوکری ہو گئی، بالکل کوئی اس کا اثر نہیں تھے، اور وہ معاملہ سارا ہو گیا الحمدللہ۔ یہی بات ہے، نیت اگر اچھی ہو تو جو ہے منزل آسان ہے۔ یہاں پر ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ شجاعت بھائی آپ سے ہم فیض حاصل کرتے رہیں گے، بہرحال کل تو ڈاکٹر فاروق جمیل بھائی کل سے پھر دوبارہ جوائن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے روزوں قبول فرمائے، ہماری گفتگوؤں کو پہ ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.